अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 9 बदर टीवी इंटरनेशनल और मैं हूं नसीर जर्मनी के स्टूडियो से। नाजरीन, पूरी दुनिया में बेरोज़गारी की वजह से जराइम में इजाफ़ा हो रहा है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। आए दिन हम ख़बरें सुनते रहते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या बड़े बड़े पाकिस्तान के जो शहर हैं वहाँ राहज़नी, चोर और डाकू, और अभी खबरें आ रही थी कि करोड़ों रुपए एक बैंक की वैन है उसमें से भी लूट लिए गए। और भी खबरें रोज़ जब देखते हैं कि ख़वातीन से पर्स छीन लिए जाते हैं, हत्ता के पर ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद भी कर दिया जाता है। अब ये राहज़नी, चोरी और डाके वगैरह शहरों से हटके अब गांव कस्बों में भी चले गए हैं कि बेरोज़गारी इतनी है, नौजवान तबका वैसे फिर रहा है। तो इसलिए आज का हम प्रोग्राम स्पेशल करेंगे। हमारे पास हैं आर्मी से एक रिटायर शुदा बहुत ही तजर्बाकार ख्वाजा अब्दुल गफ़ार साहब हमसानी। मैं अगर गलत नाम ले लिया तो वो बता देंगे, हमसानी। उनसे क्योंकि अच्छा तजर्बा रखते हैं, उनसे पता करेंगे कि ये डाके, चोरी, राहज़नी बेरोज़गारी की वजह से तो बढ़ रही है, तो इसकी हिफाजत का क्या तरीक़ेकार है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम साहब। हाँ जी, आज हमने एक मौजू ये चुना है कि पाकिस्तान में आए दिन चोरी डाके पड़ते रहते हैं। अब ख़ास तौर पे रवा का तो एक ज़माने में ऐसा माहौल था कि हमने अपने घर में कभी ताला लगाया ही नहीं था, कि दीवारें भी छोटी छोटी, बल्कि दीवारें भी उस वक्त नहीं होती थी, कुंडी भी नहीं लगानी, उस तरह ही खुला छोड़ जाना, बाहर फिर आना, लोगों ने हमारे घर में आ जाना, हमने लोगों के घर में चले जाना। ऐसा प्यारा माहौल था। तो लेकिन अब जब पता चलता है कि वहाँ भी बाहर से लोग आके कोई वारदातें करते हैं, जराइम में मुलव्वस हैं, तो इस बारे में आप कोई हिफाजती तदाबीर बताइएगा। और ये कौन से लोग हैं? जी जी नसीर साहब, कहते हैं कि अल्लाह ताला के फजल से रवा के यहाँ पे जो पहले माहौल था, इस चीज का तस्वर ही नहीं था कि यहाँ पे कोई चोरी डाका या इस किस्म का हो जी। लेकिन यहाँ चंद सालों से ये मसला बना हुआ है जी। कि ज्यादातर लोग जो है वो रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क हैं जी। और नौजवान जो है वो यहाँ पे जो उनके पीछे होते हैं जी। वो यहाँ पे मतलब होते हैं बूढ़े बुजुर्ग ही होते हैं यहाँ पे ज्यादातर। जी। तो जब उनके वो अजीज और अकारब आते हैं यहाँ पे, तो जो लोग होते हैं बेकार किस्म के या जिनको कोई कारोबार नहीं है, या जो हालात आपने अभी पहले बयान किए हैं, बेरोजगारी का बहुत मसला है, तो कुछ मतलब है कि निगरानी का भी मसला है। कुछ बैरूनी अनासर भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि रब्बा के लोग जी बहुत ही अमीर हैं, कबीर हैं, तो जो कोई वो देखता है, कोई मजदूरी वगैरह करके बाहर से आता है, तो वो उसके ऊपर वो नजर रखते हैं कि वो आया हुआ है, काफी सारा इसके पास जो है वाकई जो पैसा शैसा होगा, तो वो फिर इस किस्म की वारदातों के लिए फिर अपनी प्लानिंग करते हैं। तो इस सिलसिले में मेरी ये गुजारिश है कि जो भी यहाँ पे हैं, मतलब हमारे बुजुर्ग हैं, वो हैं, उनको बड़ी एहतियात की जरूरत होती है। वो जो पहले वाला है कि दरवाजे खुले छोड़ देने और बिल्कुल घर जो है अनअटेंडेड छोड़ देना, और बिल्कुल हर बंदे को जाना, वो जैसे पहले एतबार होता था कि जी कोई नहीं, खतरा नहीं है, वो चीज यहाँ पे नहीं है। इसलिए हर आदमी को जो है सोच समझ के, देख के उसको अपने घर का दरवाजा और उसको दिखाना चाहिए, वरना इसके लिए इसका फिर वो खतरा जो है ना, वो खतरा जो है वो चोरी शिकारी का या किसी वारदात का वो बढ़ जाता है। जी जनाब। ये भाप किस तरह लेते हैं चोर के, यहाँ कोई चीज है तो ये मुखबरी किस तरह हो जाती है, और आने वालों को क्या एहतियाती तदाबीर बताएंगे आप? असल में ये है कि यहाँ पे हर किस्म का बंदा होता है। ज्यादातर लोग जो है ये जो फेरी वाले जो होते हैं, मैं किसी को नहीं, वो रोजगार का भी मसला है, लेकिन जो फेरी वाले होते हैं तकरीबन मैंने देखा है यहाँ पे एक आदमी एक गली में 4-4 दफा चक्कर लगाता है। एक दफा तो एक आदमी आ गया उसने लगाया, लेकिन एक आदमी 4-4 दफा चक्कर लगाता है, वो फेरी लगाता है, वो
جو بھی وہ اس نے فروخت کرنا آتا ہے وہ 3 4 چکر لگاتا ہے. جی تو اصل میں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اس کو اگر نہیں کوئی کلیو ملا کسی چیز کا تو دوسری دفعہ آتا ہے, تیسری دفعہ آتا ہے کہ یہاں مجھے کوئی مطلب ہے کہ پھر دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں تعمیرات ہو رہی ہے, مکان بھی بڑے اچھے اچھے بن رہے ہیں, تو وہ اس چیز سے اسس کر لیتے ہیں کہ یہاں یہ جو مکان بنا رہا ہے یا اس کا جو مکان بنا ہوا ہے یہ کوئی کھاتی پیتی سامی ہے, اور وہ یہ بھی پھر اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ کون رہتا ہے, کوئی جوان ہے, کوئی اسلحے والا ہے, کوئی غیر اسلحے والا ہے, بزرگ ہے, تو ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. وہ اپنے وہ جو پھیری والا ہوتا ہے تو اس سے جب کوئی چیز خریدنے لگتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے, وہ وہاں سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ گھر کیسا ہے, یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب کوئی پھیری والا کسی سے آپ نے کوئی سودا لینا ہے کرنا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو جو ہے ڈیل کرنا چاہیے, احتیاط کے ساتھ اس کو اپنا جو ہے وہ سودا وغیرہ اس سے جو بھی لینا ہے وہ کرنا چاہیے. آپ نے یہ بالکل بات درست بتائی, کیونکہ جو اپنے ہی ہوتے ہیں وہ پھر آگے مخبری کرتے ہیں. یہ خبر جو چل رہی ہے آج ٹیلی ویژن پہ کہ وہ ڈرائیور ہی نکلا مخبر جس نے کروڑوں روپے بینک کے لوٹے, اور یہ گینگ کا گینگ تھا. کیونکہ یہ پھیری والے یا کوئی کام کرنے والیاں ہوتی ہیں, پاکستان میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے, اخباروں میں آتا ہے, ٹی وی میں آتا ہے کہ جو کام کرنے والی ہوتی ہیں وہ بھی پھر جا کے آگے مخبری کر دیتی ہیں. جی بالکل آپ کے بجائے یہ بات بالکل درست ہے کہ جو گھروں میں یہ ہوتی ہے نا کام کرنے والی, گھروں میں کام کرنے والے یا دفتروں میں یا جہاں پہ جو مالیاتی ادارے ہیں یہاں پہ کام کرنے والے تھے, یہاں بھی کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو ان کو ایسے وارداتی لوگوں کو مخبری کرتے ہیں. یہ بالکل فیکٹ ہے آپ کا. اور یہاں پہ بھی مطلب ہے کہ میں آپ کو بتا دوں ہمارے شہر میں بھی اکثر لوگ جو ہے نا انہوں نے کام والے رکھے ہوئے ہیں, تو ان کے اوپر بھی بڑی نظر رکھنے والی بات ہوتی ہے. ان کی باقاعدہ ویریفیکیشن ہونی چاہیے, ان کا اتا پتہ ہونا چاہیے یہ کہاں کا رہنے والا ہے, کون ہے جس کو ہم اپنے کام پہ رکھ رہے ہیں یا اپنے ملازم گھر میں رکھ رہے ہیں, اس کے بارے میں ان کو بڑی پوری معلومات حاصل ہونی چاہیے. ٹھیک, تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں, زیورات ہوتے ہیں, تو انجانے میں جو بچیاں ہیں یا خواتین ہیں وہ ایسے طریقے سے اظہار کر دیتی ہیں کہ جس طرح کہ ان کے پاس بہت سارا زیور ہے. پھر جو خراب نیت والے ہوتے ہیں پھر وہ حملہ بھی کر دیتے ہیں. ہماری ایک بچی, اکثر پاکستان میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ خبریں آ رہی تھی کہ دیکھا تھا کہ اس نے لاکٹ چھیننے کی کوشش کی, جب وہ لاکٹ نہیں چھین سکا تو اس نے خاتون کے اوپر مکے مارنے شروع کر دیا, تشدد کرنا شروع کر دیا. تو جب وہ سودا وغیرہ لیں یا کہیں باہر نکلتی ہیں خواتین, کہیں بھی لاہور ہے, پاکستان, فیصل آباد, کراچی بھی, تو ان کو کیا احتیاط کرنے چاہیے؟ جی احتیاطی تدابیر تو یہی ہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں, بازار جاتے ہیں, سودا خریدنے کے لیے جاتے ہیں یا جو بھی آپ خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو اپنا زیورات وغیرہ جو کہ وہ نمائش میں ہوتی ہے جو سامنے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے پہنے ہوئے بازو میں چوڑیاں ہیں یا لاکٹ ہے وہ پہن کے باہر نہ نکلے, کیونکہ وہاں سے وہ ہر وقت وہاں مطلب ہے کہ وہ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہاں کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. یہ وارداتیے جو ہوتے ہیں ان کے پاس باقاعدہ ہتھیار بھی ہوتے ہیں, بڑی مطلب طریقے سے وہ واردات کرتے ہیں. تو کوئی جب یہ ایسی واردات کرنے لگتے ہیں تو بہت شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو روکے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہتھیار ہوگا, میں آگے بڑھوں گا مجھے مار دے گا, اس لیے وہ کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. یہ آپ اس چیز کو بھی دوستوں کو نوٹ کرنا چاہیے. اس لیے جو خواتین ہیں ان کو احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ جب باہر نکلیں تو ان کو جو ہے یہ زیورات وغیرہ یہ جو پہن کے باہر نہیں جانا چاہیے, یا پرس میں جو ہوتی ہے چھوٹا موٹا چیز ہے, کوئی چھوٹی موٹی رقم ہے, جتنی آپ کو ضرورت ہے خریداری کی اتنی رقم لے کے نکلیں آپ. اور پھر اس کے کو جب مطلب آپ کہیں جاتے ہیں, بینک میں جاتے ہیں, کہیں جاتے ہیں, تو آپ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے وہاں سے نکلا کریں اور جایا کریں. اور خاص کر یہ خواتین جو ہیں یہ زیورات وغیرہ لے کر جو ہے پہن کر وہ باہر نہ جایا کریں, بازار نہ جایا کریں, کیونکہ یہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے اور اس کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ واردات ہو سکتی ہے, اس کو ان کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے. اور دوسروں کے لیے جو دکاندار جو بازار میں ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں, ان کے بہن بھائی ہیں, وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جی تو اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ کیونکہ آپ آرمی میں رہے ہیں, ریٹائر ہیں, تو ایک کیونکہ کچھ نہ کچھ آپ کو ٹریننگ تو کروائی ہوتی ہے, چاہے آپ دفاتر میں کام کریں,
کہ ایک چور کی اور ڈاکو کی دہشت بڑی ہوتی ہے، تو اس وقت کیا رد عمل دکھانا چاہیے؟ آ جاتا ہے بعض دفعہ تو بعض دفعہ گھبرا جاتے ہیں لوگ، تو اس بارے میں کچھ بتائیے گا اپنے تجربے کی بات۔ اصل میں بات یہ ہے جی، جیسا میں آپ کو بتایا نا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ انسان کو بڑی حکمت سے، اگر آپ نے اس کو قابو پانا ہے، بڑی حکمت سے اس کے ساتھ جو وہ اس کو جو ہے، اگر کوئی نوجوان ہے، کوئی یہ ہے، تو اس کو بڑی حکمت کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے وہ واردات کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اندھا دھند سامنے ہو کر اس کے ساتھ جو ہاتھوں پتی ہو جائے۔ بڑی پولیس کو اطلاع کر دے، وہاں یہاں پہ بہت ساری اپنا ایجنسیاں ہیں، ان کو اطلاع کر سکتی ہے، دے سکتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، کچھ ہے، آپ دور رہ کے اس کا پیچھا کریں اور ساتھ رابطہ رکھیں آپ اپنے حفاظتی جو ہے پولیس کے ساتھ، کہ میں اس طرف جا رہا ہوں، ڈاکو اس طرف جا رہے ہیں، تو ان کا جو ان کو بتاتا رہے کہ یہ چور جو ہے چوری کر کے اس طرف نکل گیا ہے، اس طرف نکل گیا ہے، تو یہ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ تو ان کو جو ہے نا ان کا پیچھا کریں، لیکن بڑی حکمت کے ساتھ آپ اس کا پیچھا کریں، کیونکہ وہ باقاعدہ مسلح ہوتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور بلکہ پہنچایا بھی ہے، سننے میں آیا کہ جب وہ، کیونکہ اس نے تو اتنی بڑا رسک لیا ہے، وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے ڈاکہ ڈالنے آیا ہے، تو پھر وہ جان لے بھی سکتا ہے ڈاکے خاطر۔ لیکن ایک اور حکمت عملی کے اوپر بتائیے گا کہ بعض دفعہ ایئرپورٹ سے ہی وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، اور ایئرپورٹ آپ جا رہے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کی نظر تیز ہے جس نے نقصان پہنچانا ہے۔ اس بارے میں اس بارے میں بھی یہی ہے کہ آپ بڑی حکمت کے ساتھ جب آپ ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں، آپ اپنا جو ہے وہ ڈرائیور کو بتائیں۔ آپ کو اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ڈرائیور آپ کو ایک راستے پہ لے کے جا رہا ہے، جی میں نے اس راستے پہ جانا ہے، تو آپ اس کو بتائیں کہ نہیں آپ کو اس راستے پہ جانا ہے، اگر آپ کو راستے کا پتا ہے کہ نہیں اس راستے سے نکلو، کیونکہ وہ بعض جو ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے واردات کرنے والوں کے ساتھ، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور یہاں پہ ایسی بہت ساری وارداتیں ہوئی ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ڈرائیور جو ہے وہ ملوث پائے گئے ہیں۔ وہ ایسے لوگ مطلب ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بھائی میں سواری لے کے آ رہا ہوں اور کھاتی پیتی سواری، اور وہ ایئرپورٹ سے میں آ رہا ہوں، تو وہ جو ہوتے ہیں نا، وہ راستے میں جو ہوتے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ پھر وہاں پہ اس کو امبوش کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے، پیسنجر آنے والے کو خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہ چار آنکھیں جو ہے وہ کھلی رکھے، اور ڈرائیور کے حرکات سکنات اور اس کے موبائل، اس کے فون وغیرہ کو وہ چیک کرے، دیکھتا رہے کہ کس کے ساتھ بات کرتا ہے، کیا کر رہا ہے۔ یہ اس کے لیے بڑی پیسنجر کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے۔ آپ نے بڑی زبردست بات کر دی ایک آرمی والے کی، جس طرح ہوتے ہیں کہ 2 آنکھیں نہیں بلکہ 4 آنکھیں رکھ کے آج کل حالات سے مقابلہ کرنا پڑے گا، انشاءاللہ پھر محفوظ رہیں گے۔ ہمارے پاس 1 منٹ ہے، کوئی اور تجویز دینا چاہتے ہیں تو پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اگر آپ کے پاس ہے تو۔ اس وقت تو مطلب میں آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے، آپ کیا سوال ہے آپ کا؟ کوئی ایسی تجویز جو باہر سے آتے ہیں یا وہاں اپنی کنسٹرکشن کر رہے ہیں، تو کوئی ایسی تجویز دیجیے گا کہ تاکہ لوگوں کو اس سے محفوظ رہیں اس طرح کی وارداتوں سے۔ یہ تجویز تو میری یہی ہے، اپنے جب آپ نکلتے ہیں گھر سے تو اپنے عزیزوں کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ رکھیں، جو پیچھے ہیں جس کے گھر آپ نے جانا ہے، جہاں پہ ان کو لے کے آنا ہے، یا جن کے گھر آپ نے جانا ہے ان کے ساتھ رابطہ رکھیں کہ میں اس وقت لاہور سے نکلا ہوں، میں اس وقت فلاں جگہ پہ ہوں، میں اس وقت فلاں جگہ ہوں۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے ورثاء ہوتے ہیں، ان کے جو ورثاء ہوتے ہیں ان کو پتا ہو، ان کو جو ورثاء ہوتے ہیں ان کو پتا ہو کہ میرا پیسنجر جو ہے، میرا مہمان آنے والا جو ہے وہ کہاں پر پہنچا ہے، ان کو تسلی رہتی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ کیونکہ پاکستان میں بڑھتے ہوئے جرائم اور وارداتوں کے اوپر آپ نے ایک مشورے دیے، تجاویز دی۔ امید ہے کہ ناظرین کو ایسی باتیں پسند آئیں گی۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی تجاویز ہوں، کسی کو بچا سکتے ہوں یا خود بچ سکتے ہوں، ہم سے شیئر کیجئے گا، ہم پوری دنیا میں آپ کی تجاویز بھیجیں گے۔ نصیر کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ آپ کا بہت شکریہ۔